अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा इत्तशाम। मुल्की सियासी मंजरनामे में 2018 इंतखाबात से कबल तमाम सियासी हरीफ खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ पनामा केस की समाअत जारी है तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली में एक बार फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। जबकि एक महीना पहले भी यही तहरीक जमा करवाने की कोशिश की गई तो स्पीकर ने इसके खिलाफ रूलिंग दी। अब की बार नया क्या होगा? तो उधर पंजाब में बिलावल ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की तो नाकदीन की राय में ये एक अच्छा सियासी शो था। पर सवाल ये कि 4 साल तक सब अच्छा है कहने वाली पीपी आखिरी साल में सख्त बयानात और तहरीक पर कैसे उतर आई? रवां साल को शरीफों से छुटकारे का साल करार दे दिया। हमने भी जिस तहरीक का आगाज किया है, अब ना सिर्फ 4 मुतालबात के पूरे होने तक, ना सिर्फ जिया बाकियात के खात्मे तक, बल्कि इस मुल्क के अवाम की जिंदगियों में खुशहाली और हकीकी तब्दीली लाने तक जारी रहेगी। क्या खुद को पंजाब में उभरती हुई मुतबादल जमात और अवामी इशूज पर बात करने वाली वाहिद जमात होने का दावा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं? उधर कप्तान इन पार्टी ने खादिम आला पंजाब के खिलाफ भी महाज खोल लिया। पंजाब असम्बली में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। आगे आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में आखिर होने किया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। उनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं क्योंकि जमात इस्लामी के जो वकील हैं वो इस वक्त पनामा केस के हवाले से जो है वो आजकल दलाइल दे रहे हैं। फिलहाल पीर तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत खुशामदीद कहूंगी और बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें वक्त दिया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कुछ इस तरह की बातें अदालत की तरफ से सामने आ रही हैं कि मफरूजों पर हमें कहां घसीट कर ले जा रहे हैं, मुफादात के टकराव का कोई मवाद और शवाहिद हमारे सामने नहीं है। तो क्या समझें इसको सिराजुल हक साहब कि केस सही तरह से पेश नहीं किया जा रहा या अदालत अभी दोनों तरफ से क्लियर नहीं है? क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स भी कुछ सामने आए हैं कि मफरूजों की बुनियाद पर नहीं कोई फैसला दिया जा सकता, यानी ना उस तरफ से ना इस तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी मसला यही है कि ये सियासी मसला नहीं है, बिल्कुल एक आईन का मसला है, तासुब का मसला नहीं है, मुल्क को करप्शन से पाक करने का मसला है, जमातों के टकराव का, इख्तिलाफात का मसला नहीं है, एक अच्छाई और बुराई के दरमियान मसला है। और मैं समझता हूँ कि हम कभी भी सियासत में तासुबात की ऐनक से मामलात को नहीं देखते हैं। हम यही देखते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान कैसा बनेगा जिसमें एक आम आदमी की जिंदगी, एक गरीब आदमी की जिंदगी भी इज्जत और व्यापार के साथ गुजरे और वसाइल का एक ऐसा मुनसिफाना निज़ाम बन जाए जिसमें कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, कोई फुटपाथ पर ना सोए। अब देखते हैं कि जब एक तरफ लोगों के साथ दौलत के ढेर लग जाते हैं और दूसरी तरफ आम आदमी का बेटा और बच्चे तालीम से और रोजगार से और इलाज से महरूम हो। अच्छा सिराजुल हक साहब, मैं जानना ये चाह रही थी कि क्या अभी आप लोगों का क्या कमजोर है क्योंकि अदालत ने कुछ इस तरह के रिमार्क्स भी दिए हैं कि आपका जो केस है वो तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है और करप्शन फ्री पाकिस्तान के नाम से हमने एक तहरीक का आगाज किया। ऐसे में पनामा स्कैंडल का वाकया हो गया और उसमें हमारे हुक्मरान खानदान के नाम भी आ गए और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के नाम है। अब हमारा डिमांड यही है कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, वो अपोजिशन का हो या इख्तिदार में हो या दाएं जानिब खड़ा हो या बाएं जानिब खड़ा हो, कौन एहतसाब करेगा? ज़ाहिर है इसके लिए बुनियादी काम तो पार्लियामेंट का था कि वो निज़ाम बनाते और ईवान के अंदर एक कानून बनता, वो नहीं बन सका। और हमें अफसोस है कि पनामा स्कैंडल आने के बाद मिलकर अपोजिशन ने, ठीक है सिराजुल हक साहब, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? उसको नहीं माना, उस मुतालिबे को सबूताज किया और यही वजह है कि हम मजबूरन होकर ईवान से हम अदालत में गए। अब अदालत सिराजुल हक साहब, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? कि आपने ये देखना है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है कौमी असम्बली में
کیا وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ اس طرح کی چیزیں جو توفیق آصف نے جو کہی ہیں ظفر علی شاہ کیس میں سے دلائل بھی واپس لیے، تو ہم یہی جاننا چاہے تھے، شاید ان کو میری آواز نہیں جا رہی تھی، کہ کیس آپ کی طرف سے جس طریقے سے پلیڈ کیا گیا کیا وہ اتنا کمزور تھا؟ ایک تو تحریک انصاف سے مختلف کیس قرار دیا، اور دوسرا پھر کچھ ان کے جو وکیل ہیں ان سے باس پرس بھی کی گئی۔ ہمارے جو دیگر مہمان ہیں ان سے بھی آپ کا میں تعارف کرا دوں۔ صدیق الفاروق صاحب پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ ادریس بختیار صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ٹھیک، تو صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں۔ تحریک جو استحقاق ہے آج اپوزیشن نے جمع کرا دیا، اس کے بارے میں بھی ہم یقیناً بات کرنا چاہ رہے تھے، اس پر بھی ہم یقیناً بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ پاناما کا ذرا تھوڑا سا ذکر ہم چھیڑ لیتے ہیں کہ یہ نہ اس طرف کی بات ہے نہ اس طرف کی بات ہے۔ بالکل یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ تحریک انصاف سے کہا گیا کہ جو پروفز ہیں، جو ثبوت ہیں وہ لائے جائیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ زیر کفالت ہیں، لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں ان پر بھی ہمیں عدالت کچھ اتنی کنونس نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک کہا کہ مفروضوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ سچ نہیں دیا جا سکتا ہے، تو وہاں سے بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا پریڈکٹ کریں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالت ایونچولی جا کر پھر وہ کمیشن والی بات پر آ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عائشہ۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب بالکل براہ راست دوں گا۔ صرف سراج الحق صاحب بڑے معزز آدمی ہیں، 5 سال جماعت اسلامی اپنا پرویز مشرف کے دور میں اقتدار میں رہی ہے خیبر پختونخوا میں، 4.25 سال اب ہو گئے ہیں، 9.25 سال۔ تو میں وہ سن نہیں پا رہے تھے، لیکن سن رہے ہیں اور بعد میں جواب بھی دے دیں کہ انہوں نے 9.25 سال میں خیبر پختونخوا میں کتنی کرپشن ختم کی ہے، کیوں کرپشن بڑا مسئلہ ہے، بڑا چاروں صوبوں کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن اتنی صاف ستھری جماعت جو بڑا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسلام کی بات بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بڑی منظم جماعت بھی ہے، انہوں نے کتنی کرپشن ختم کی ہے۔ ایک دوسرا، پاناما کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، بلا شبہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی وکیل سے کہا کہ آپ نے تو کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ ایک خوبصورت بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی پانی میں سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں آپ، یہ پنجابی میں پانی میں سے نہیں، یہ پکڑی جاتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بڑے پیار سے انہیں بات سمجھا دی کہ آپ کہاں سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیس مشکل بھی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی کلیئرٹی دوسری طرف سے بھی صدیق الفاروق صاحب ایسا اس طریقے سے نہیں ہے، اگر ہوتی تو شاید کوئی فیصلہ ہمارے سامنے، تو منی ٹریل تو ابھی تک آپ لوگ بھی نہیں دے پائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 50 سال کا حساب اس طرح سے دینا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن جس جو لوگ اتنے بڑے مطلب ہے ان کے کارخانے اور ان کا اتنا کاروبار اور 80 سال سے وہ کاروبار کر رہے ہیں، بعض اوقات مختصر حوالوں سے اتنی مطلب ہے ایک چیز کی تفصیل نہیں بھی ہو سکتی، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ چونکہ اب سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ نے دیکھنے کی کیا وزیراعظم صاحب نے اپنا عہدہ استعمال کیا ہے کہیں، اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن چونکہ وزیراعظم نے نہیں استعمال کیا، تحریک انصاف کوئی ثبوت نہیں لا سکی، اس لیے ان کا کیس کم۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف یہ معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ پہلا حملہ نہیں ہے، ذرا ایک آدھا منٹ اور، یہ 90 میں بھی حملہ ہوا جب غلام عیسیٰ خان کے ذریعے نواز شریف کی حکومت جو اس وقت اقتصادی ترقی کی طرف ملک کو لے گئی تھی، پھر 97 میں ہوا، پھر اب ان 4 سال پورے نہیں ہوئے، چوتھا یہ حملہ ہے۔ یہ ہیں عمران خان صاحب، یہ اچھی طرح سے کیمرہ دکھائے، یہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے دوست ہیں۔ تو یہ جو اس وقت پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان سی پیک کے خلاف، اقتصادی ترقی کے خلاف، یہ تو اسرائیل کے دوست کر رہے ہیں۔ یہ صدیق الفاروق صاحب یہ تصویر کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے تعلقات کن کے ساتھ ہیں، کس کی انہوں نے پچھلے دنوں لندن کے میئر کے کس کی الیکشن کیمپین چلائی، کیا کر رہے ہیں، کن کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے پیچھے کون ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نا تصویر تو کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ کوئی پاکستانی پسند نہیں کرے گا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بنوائے، اور بڑے خوش ہو کر۔ سے جواب لے لیتے ہیں نا، میں علی محمد خان صاحب، نااہلی کا فیصلہ دے دیا تو قبر میں بھی اسی داغ کے ساتھ جانا ہوگا، کوشش غیر متنازع دستاویزات حاصل کی جائیں، اور آپ لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ابھی تک نہیں کر سکے، یعنی مریم نواز کو آپ نہیں ثابت کر سکے کہ وہ زیر کفالت ہیں،
اس کی دستاویزات آپ کو لانا ہوں گی. یعنی آپ لوگ تو پہلے کہہ چکے تھے کہ ثبوت جتنے تھے دے دیے, تو اب پھر جو یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس کو پھر آپ کس طرح سے پورا کریں گے؟ روز کہتے ہیں ہم نے ثابت کر دیا. جی علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں تھوڑی سی ریزرویشنز کا اظہار کروں گا. صدیق صاحب میرے سینئر ہیں اور بڑے ہی پرانے سیاستدان ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مثال انہوں نے پیش کی مچھلیوں والی خاتون کے ہوتے ہوئے, میں وہ نامناسب سمجھتا ہوں, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ یہ کفر کے اور یہودیوں کے خطے لگانا جو ہے ہمیں بند ہونے چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کو آپ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پختونخوا میں کلاس 1 سے کلاس 6 تک قرآن با ترجمہ الحمدللہ, اور اس کے بعد ناظرہ, اور 6 سے کلاس 6 سے کلاس 12 تک بچوں کو انشاءاللہ ترجمے سے پڑھایا جائے گا. ہمارا پختونخوا میں جو بچہ سرکاری اسکول میں پڑھنے کے بعد نکلے گا 12ویں جماعت سے, تو قرآن نہ صرف سمجھتا ہوگا بلکہ ناظرہ پڑھ بھی سکتا ہوگا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسی حکومت نے الحمدللہ سود کے خلاف جو ہے قانون سازی پاس کی ہے, جو ایم این اے نہ کر سکی, اور جو مسلم لیگ نواز 3 بار وزیر اعظم بن کے نہ کر سکی, ہم نے کر دیا. پختونخوا میں ہم نے وسل بلور لا پاس کیا ہے کرپشن کے خلاف, کہ اگر کسی کو بھی اطلاع ملتی ہے کسی بھی جگہ کرپشن پہ, تو وہ وسل بلور لا جو دنیا میں انتہائی کامیاب ہے وہ کر سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسا لا پاس کیا جس کو رائٹ ٹو انفارمیشن لا کہتے ہیں, جس کو پھر کاپی کرتے ہوئے پنجاب اور مرکز نے بھی کوشش کی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے صدیق بھائی نے بات کی ہے وہ نیتن یاہو والی, تو پھر میں یہ بات بھی کر سکتا ہوں کہ وہ آدمی جو گجرات میں 2000 مسلمانوں کا قاتل ہے, جو روز مسلمانوں کو قتل کرتا ہے, شہید کرتا ہے, جو کشمیر میں کرتا ہے, اس کو اپنے گھر کی شادی میں بلا کے آپ نے کون سا میسج دیا؟ آپ نے چلے یہ تو پھر علی محمد خان صاحب وہی بات ہے نا کہ نہیں, وہ ان کے ساتھ تو پھر تصویر ہوگی. صدیق الفاروق صاحب آپ کے تو جو لیڈر ہیں جو آپ کی وہاں پہ, تو وہ پرسنلی پہنچے تھے. اچھا خیر, ان باتوں سے نکلتے ہیں نا. چلیں علی محمد خان صاحب, بالکل وہ میں نے کاؤنٹر کر دیا آپ کی بات. میں آپ سے یہی جاننا چاہی تھی کہ 90 کا جو فیصلہ دے دیا قبر میں اسی داغ کے ساتھ جانا ہوگا, یعنی ابھی تک جو آپ نے دلائل دیے ہیں آپ کلیئر نہیں کر پائے یا کنونس نہیں کر پائے کورٹ کو, تو ابھی آگے پھر آپ کی طرف سے کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں یا آپ لے کر آئیں گے کہ آپ قائل کر سکیں عدالت کو کہ آپ کے حق میں فیصلہ دیا جائے؟ ایک تو میں عائشہ احتشام صاحبہ آپ کی اس بات سے قطعی اگری نہیں کرتا. یا تو پھر آپ کورٹ کی پروسیڈنگز میں خود آیا کریں اور دیکھا کریں کہ وہاں ہوتا کیا ہے, یا پھر شاید آپ نون لیگ کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی باتوں پہ یقین کرنے لگی ہیں, خدا نہ خواستہ. کیونکہ نون لیگ کے سپوکس پرسن جو کر رہے ہیں کہ اندر سپریم کورٹ میں ان کا وکیل استثناء مانگتا ہے, باہر آ کے یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے, اندر کچھ اور بات. علی محمد خان صاحب اس بات پہ بالکل بات ہوئی, اگر آپ نے ہمارے کچھ گزشتہ پروگرام دیکھے تو آپ کو بالکل پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس پہ اگر آپ کی اجازت ہو, یہ پاناما ایشو سے میں اپنی بات اگر آپ کی اجازت ہو پوری کروں, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں جمالی صاحب کی کورٹ میں بھی اور اس کورٹ میں بھی 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ کورٹ نے جناب میاں نواز شریف کے وکلاء سے کہا کہ چونکہ آپ اب اس پراپرٹی کو اون کرتے ہیں, اس سے انکار نہیں کرتے, بارے ثبوت آپ پہ ہے, آپ نے منی ٹریل لا کے دکھانا ہے کہ آپ نے کیسے لیا, کب لیا, کس سے لیا, کتنے پیسوں کا لیا. وہ منی ٹریل لانا نہ عمران خان کا کام ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کی بات علی محمد خان صاحب, بالکل آپ کی بات مان لی. اس طرف سے بھی اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو کلیئرٹی دوسری طرف سے بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات پھر ایونچولی اگر کمیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا پی ٹی آئی کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کا صاحب کی سپیچ ہے اور امیونٹی کی گفتگو اور استحقاق کی گفتگو ہوئی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرٹیکل 66 کی بات ہوئی, تو آرٹیکل 66 میں جس استحقاق کی بات پارلیمنٹیرینز کو ہے وہ ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, کہ کانسٹیٹیوشن اگر الاؤ کرے. کانسٹیٹیوشن جھوٹ بولنا الاؤ نہیں کرتا, کرپشن الاؤ نہیں کرتا, قتل الاؤ نہیں کرتا, پاکستان کے خلاف بات کرنا الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک مجھے یہاں پر لینا. علی محمد خان صاحب آپ سے میں نے بالکل واپس آ کر یہی پوچھنا ہے کہ اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی یا کنونس آپ لوگ بھی نہیں کر پاتے ہیں یا دوسری طرف سے بھی نہیں کیا جا سکتا, تو پھر کمیشن اگر بنے گا تو پھر پی ٹی آئی کی کیا ٹیک ہوگی؟ اور دوسری طرف پر شازیہ مری صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان سے بھی بالکل پوچھنا اپوزیشن جماعتوں نے ایک بار پھر سے تحریک استحقاق جمع کرائی ہے, کیا سوچ کر جمع کرائی ہے اور اس پر ان کو کیا لگتا ہے کہ اس تحریک استحقاق کا کیا مستقبل ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آئیں گے دوپہر کی خبر کے ساتھ. رہیے
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाज़िया मरी और अदरीस बख्तियार साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाज़िया मरी साहब, आपसे मैं जानना चाहती थी कि अपोजिशन जमातों की जानिब से कौमी असम्बली में फिर से तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई है, जबकि हमने देखा था कि पिछली दफ़ा जो तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई गई थी और जो रिमार्क्स फिर खुर्शीद शाह साहब ने दिए और जो तमाम चीज़ें हुई वो हमारे सामने हैं, तो इस बार फिर क्या नया सोच कर दी गई है और क्या इस चीज़ की गारंटी है कि वही हाल नहीं होगा उसका जो पिछली बार हुआ था? शुक्रिया आयशा। मैं आपके ही सवाल पर आऊंगी क्योंकि इससे पहले जो गुफ्तगू हुई इससे मैं नावाकिफ हूँ। प्रिविलेज मोशन के हवाले से आपने पूछा है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि प्रिविलेज मोशन जो है वो ज्वाइंट अपोजिशन ने असेंबली में जमा कराया है और इसका मकसद यही है कि जो पहले भी आपको पता था कि अरकान असेंबली खास से इससे ऑफेंड हुए थे कि असेंबली के अंदर जो बयान दिया गया था उसको लेबल किया गया था सियासी, और उस सियासी कहने के अंदाज में ऐसा मालूम होता था कि हिकारत का इम्प्रेशन या क्या एक बुरा इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। और हकीकत ये है कि असेंबली के अंदर जो भी बयान होता है या जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो हकीकत पर मबनी होता है, और यही वजह है कि आप मुकद्दस ऐवान कहते हैं, ऐवान का तकद्दुस कहते हैं, ऑगस्ट हाउस कहते हैं। ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि इस ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी सच्ची नीयत और सच्चे अल्फाज से की जाती है। तो जो बयान उन्होंने दिया जो कि हमारे नजदीक सच्चा बयान है, और उस बयान से फिर राह फरार मुख्तलिफ तरीकों से अदालत में इख्तियार किया जा रहा है, उसके बरक्स जो वो जमा किए जा रहे हैं या उसके बरक्स जो मौके पेश किया जा रहा है, तो हमारा मौकिफ बड़ा क्लियर है कि जी ऐवान में जो बयान दिया गया है अगर वो गलत था तो इससे इस्तेहकाक मजरू होता है पूरे हाउस का। तो ये आयशा उसकी बुनियाद है। हम इस बात से कतई डिस्करेज नहीं होते कि उसका पहले क्या हाल हुआ, क्योंकि देखिए ये एक मौकिफ है जो ऐवान में बैठे अरकान का है। हमारे पास एक टूल अवेलेबल है प्रिविलेज मोशन, और हमने उसको मूव किया है ताकि हम इस बात को ऐवान में उठा सके जो कि सुप्रीम बॉडी है हमारे लिए। सही, ठीक है। अदरीस बख्तियार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस साहब, एक और कल अगर हम देखें तो सियासत में जो एक नई चीज़ हमें नज़र आई वो ये पीपल्स पार्टी की, जिसको कि काफ़ी तज्ज़िया निगारों ने काफ़ी बोल्ड स्टेप भी कहा कि पंजाब से जो वो हुकूमत मुखालिफ तहरीकें उन्होंने शुरू की और लाहौर टू फैसलाबाद जो है वो रैली निकाली गई। अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी राय में आप किस तरह का शो देखते हैं पीपल्स पार्टी का कल का? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक मामला ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में पिछले इलेक्शंस में तकरीबन गायब हो गई थी और सिर्फ सिंध तक महदूद रह गई थी। तो इन्हें जाहिर है कि अगले इलेक्शंस के 2018 में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसके लिए इन्हें तैयारी करने की ज़रूरत है, और वो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत पंजाब की आबादी के हिसाब से भी, वोट के हिसाब से भी और सीटों के हिसाब से भी। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना कैंपेन शुरू कर रही है, जो उन्होंने किया है, तो उसमें असल मकसद यही है कि वो 2018 के लिए तैयारी करें। उस एतबार से ये बहुत एक अहम रैली थी। लेकिन अपनी जगह ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फैसलाबाद में जाना लाहौर से इसका कोई खास मतलब नहीं है। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी तकरीबन मौजूद नहीं है, गैर मौजूद है वहाँ पर। तो इसलिए ये बात समझ में नहीं आई कि सियासी एतबार से फैसलाबाद से क्यों इन्होंने शुरू किया, फैसलाबाद में क्या ऐसी खास बात थी। वहाँ जो सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी को माजी के इलेक्शन में नुकसान हुआ और वहाँ उनकी कोई खास सपोर्ट हासिल नहीं है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि शायद सही स्ट्रेटेजी पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई है, और उन्हें आइंदा के इलेक्शंस के लिए जो खास तौर पर अगर वो पंजाब में फोकस करना चाहते हैं तो जिन इलाकों से वो जीत सकते हैं, जहां उनके लोग तो माजी में जीतते रहे हैं, 2008 के इलेक्शंस में जब ये जीते थे, तो उन जगहों पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कोई खास अहमियत मुझे इस कल की रैली की नजर नहीं आती। दूसरी बात ये कि अगर आप सख्त जबान इस्तेमाल करें, धमकियां देते रहें, तो ये हमारे यहाँ सियासत को बहुत खराब किया जा रहा है। इस तरह की जबान नून लीग और पीटीआई वाले एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जबान है जो स्कूल के बच्चे भी आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते एक दूसरे के खिलाफ, या अगर करते हों
تو انہیں پھر سرزنش کی جاتی ہے. صحیح. تو یہ معاملہ اس طرح کا چل رہا ہے. اسی طرح آپ کا یہ پاناما کا معاملہ ہے جو عدالت سے کہیں زیادہ میڈیا پہ لڑا جا رہا ہے. صحیح ہے. میرے یادداشت میں یہ پہلا مقدمہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میں نے بہت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کور کیے ہیں کہ جس میں دلائل عدالت میں کم اور میڈیا پہ زیادہ دیے صحیح. ٹھیک ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب، میں آپ کی طرف یہی پیپلز پارٹی کی ریلی کو لے کر جاؤں گی. پیپلز پارٹی اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ دوسری بڑی جو ہے وہ مخالف جماعت ہے پنجاب میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی سے تو پہلے ہی محاذ رائے کا آپ کو سامنا تھا. اگر پیپلز پارٹی اس طریقے سے آتی ہے اور خاص طور پر جس طرح کے بے روزگاری کے حوالے سے بات کی بلاول نے اور عوامی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اگر آتی ہے، تو مسائل تو بہرحال ابھی بھی موجود ہیں. تو آپ پھر اس کو کوئی خطرہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ملک ہم سب کا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے. وہ جہاں چاہیں جائیں، ہم خوش آمدید کہیں گے، ہم نہیں برا منائیں گے. لیکن ادریس بختیار صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو تقریر لکھ کے دے رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو، وہ انہیں لیڈر بنانے کی بجائے ایک جذباتی نعرے باز کارکن بنا رہے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب بھی تقریر دھواں دھار پڑھ رہے ہیں. وہ ہاتھ یہاں ہوتے ہیں اور نظریں ان کی تقریر پر ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو انہیں چیزیں سیکھنی چاہیے ان سے پہلے انہیں میدان میں اتار دیا گیا ہے. باقی جو انہوں نے حقائق اپنی طرف سے بیان کیے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں. وہ ذرا دیکھیں تو صحیح، لوڈ شیڈنگ کتنی ختم ہوئی ہے. یہ فیصل آباد ان کے دور میں بند تھا ان کے دور میں فیصل آباد. اب کوئی سند بند نہیں ہے. 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کوئی 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. پر سڑکیں بلاک کی جا رہی ہیں. دیکھیے سردیوں میں، تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ سردی میں جو لوڈ شیڈنگ گیس کی ہے تو پھر کتنا بڑا خطرہ ہوگی آپ کے لیے؟ سردی میں کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے لیے. اگر ہم لوڈ شیڈنگ جو بجلی کی ہے اس کو ختم نہیں کر پاتے، اگر ہم یہ سی پیک کے ذریعے معاملات آگے نہیں لے کے جاتے. آپ دیکھیں آج چائنا اور پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے، سارے اشاریے کہاں جا رہے ہیں، ہماری جی ڈی پی کہاں چلی گئی ہے، ہمارا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ کتنا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، انفلیشن جو ہے وہ کتنی کم ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں دنیا تسلیم کر رہی ہے. اس سب کا اثر کس پر ہوگا؟ عوام پر ہی ہو رہا ہے. صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ کامنٹ کر لیں اس کے اوپر. جی عائشہ، میرا خیال ہے آپ نے تو کوشش کی تھی صدیق الفاروق صاحب کو سمجھانے کی کہ اس ملک میں بہت لوڈ شیڈنگ ہے. میں اس وقت اپنے حلقے میں موجود ہوں اور جب سے آئی ہوں آپ یقین کریں کہ میں نے جنریٹر کی اور لوگوں کی جو آوازیں ہیں وہ اتنی زیادہ سنی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پر ان کے یہ تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے جو ٹال کلیمز ہیں پرائم منسٹر صاحب وہ اپنی تقاریر میں، پبلک تقاریر میں فرماتے ہیں کہ پاکستان سے ہم نے دہشت گردی ختم کر دی. اللہ کرے کہ یہ سب ہو، لیکن کیونکہ اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہے لہٰذا نواز لیگ کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح کی ریلی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ صدیق الفاروق صاحب لوگوں سے کیے گئے جو وعدے تھے 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے، بے روزگاری ختم کرنے کے، ان پر ذرا غور کریں. اچھا شاہ صاحب لگنا ہے اور لگنا چاہیے. آپ کے جلوس کو میں نے ویلکم کیا ہے. میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں، تو مسائل کا بھی آپ نے یقیناً ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ جو اسپیچز کی بلاول بھٹو زرداری نے اس میں اینٹی نواز جو سینٹیمنٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا. جب ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی کچھ تجزیے سنے اور کچھ اینالسٹ کی رائے لی تو انہوں نے یہی کہا کہ اینٹی نواز سینٹیمنٹ کے ساتھ یا ان نعروں کے ساتھ پی ٹی آئی پہلے ہی موجود ہے، تو شاید آپ کو کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آنا ہوگا. تو آپ کی کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی ہے عوام کے لیے جس سے آپ واپس کم بیک کر سکیں؟ دیکھیے عائشہ، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن کی جماعت ہے لیکن ہمارا فرق جو لائے عمل ہے اس میں آتا ہے. وہ اپنی ڈیسیشن، اپنی جو طریقہ کار اپناتے ہیں وہ اپنے بناتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایک میوچل موقف ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت لوگوں کو وہ تمام چیزیں دینے میں ناکام ہوئی ہے جن کے انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے. بالخصوص آپ نے لوڈ شیڈنگ کا ذکر کیا اور بڑا واضح آپ نے بہت آنےسٹ بات کی ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اگر آپ یہ کہتی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے تو لوگ یہ چیز بائی نہیں کرتے. تو میرا یہی خیال ہے کہ اب جس طریقے سے عوامی مہم سٹارٹ ہوئی ہے پنجاب سے، جس کا آغاز ہوا ہے، اس میں بتدریج اس میں تیزی بھی آئے گی
اور جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں، چاہے کسان کو ہو، چاہے انڈسٹریلسٹ کو ہو، چاہے عام لوگ گھروں میں بیٹھ کر گیس کی لوڈ شیڈنگ پر دہائیاں دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آپ سردی کا عالم دیکھ رہی ہیں، اس پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بے روزگاری کی شرح دیکھیے، ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہے ہیں، آپ کے ایکسپورٹ نیچے چلے گئے، آپ کے ایگریکلچر کے نمبرز نیگیٹو میں آ رہے ہیں، آپ کون سی ترقی کے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ جو آپ کے حق میں نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ آخر 2017 میں آ کر، بالکل آخر میں آ کر ہی کیوں پیپلز پارٹی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی عوام کے لیے؟ اگر عوامی مسائل تھے تو وہ پہلے بھی تھے اور ان کے لیے پہلے بھی کھڑے ہوتے، کیا واقعی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ بھی؟ عائشہ آئی اپریشیٹ یور کوسچن. ہم نے کبھی بھی اپنے حق کے لیے بات نہیں کی. ہم نے لوگوں کے تکلیف اور ان کی کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم نے دیکھا, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنا آخری پریزیڈینشیل ایڈریس کیا تھا جوائنٹ سٹنگ آف دا پارلیمنٹ کو, تو انہوں نے بڑا واضح 3 پرابلمز کی نشاندہی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا آنے والی حکومت کو یہ پرابلمز ہوں گے جس میں آپ کی معیشت ہے, آپ کی انرجی, آپ کی دہشت گردی ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن جہاں آپ کے کاموں میں ہمیں غلطی نظر آئے گی, آئین آپ وائلیٹ کریں گے, قانون وائلیٹ کریں گے, ہم وہاں آواز اٹھائیں گے, لیکن ہم تعمیری کردار ادا کریں گے بلکہ اپوزیشن کے. ہم نے تعمیری کردار ادا کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے میں بڑی عزت کرتا ہوں شازیہ مری کی, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ابھی لوڈ شیڈنگ ساری ختم ہو گئی ہے, 2018 کا کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اصل میں اپوزیشن کے درمیان مقابلہ ہے. کون بڑی اپوزیشن ہے؟ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں مقابلہ ہے, بس اس میں یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر آپ اسی میں الجھے رہیں گے, آپ کام کریں, آپ ڈیلیوری بالکل. عزیز مختار صاحب آپ کی طرف علی محمد خان صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ الیکشن میں کیے تھے. جی جی علی محمد خان صاحب. جی میں سن رہا ہوں. ہاں, میں آپ سے بالکل میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی یہ کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور عوامی مسائل پر بات کر رہی ہے اور آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ پی ٹی آئی شاید اپوزیشن کی وہ جماعت نہیں ہے جو لوگوں کے مسائل حل کر سکتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی تو پاناما پر ہی اٹکی ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو اس طرف آپ کی جو جب تمام فوکس جو آپ کا ایک طرف ہے پاناما کی طرف, اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا سکتی ہے عوامی مسائل کی بات کر کے؟ دیکھیں, دو آپ کے گفتگو میں 2 سوال ہیں. ایک ان کا ان پہ تنقید, پہلا ان کا کم بیک. جہاں تک ان کے کم بیک کا تعلق ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. عروج اور زوال انسان اور قوموں اور جماعتوں کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں. کامیابی ناکامی جو ہیں یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے نقصان یا تھوڑا سا نیچے جانے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک فیڈرل جماعت تھی اور اس کی ایک بہت بڑی ہیریٹیج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنا پاکستان کے لیے اس کا آئین اہم ہے, جتنا یہاں پہ فیڈریشن اہم ہے, اتنا ہی یہاں پہ یہ 3-4 جو بڑی جماعتیں ہیں جس کی بھی حکومت آئے. دیکھیں, یہ تو اللہ کا کام ہے, جس نے اللہ نے جس کو حکومت دینی ہے وہ دے دے گا. پاناما اپنی جگہ, سٹینڈز اپنی جگہ, لیکن پاکستان کی وحدت کے لیے ضروری ہے کہ 4 جو بڑی جماعتیں ہیں وہ رہیں, اپنی موجودہ حالت میں رہیں, چاہے حکومت جس کی بھی آئے. اب تحریک انصاف کا سٹینڈ جو ہے وہ ہے احتساب پہ, کرپشن کے خلاف پاناما پہ. اب پیپلز پارٹی نے اگر ہم پہ کوئی کیا بھی ہے کرٹیسزم تو ظاہر ہے جلسوں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن صرف اتنا میں سوال ضرور رکھوں گا, محترمہ شازیہ مری صاحبہ بیٹھی ہیں, کہ پیپلز پارٹی ہم پہ کرٹیسزم کرنے سے پہلے صرف یہ بات ضرور ذہن میں رکھے کہ عمران خان آج تک ایک دن ابھی تک حکومت میں نہیں آئے اور آپ 4-5 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. کیا آپ کے دور میں کرپشن کم ہوئی, ادارے ٹھیک ہوئے, نوکریاں میرٹ پہ گئی, سندھ میں حالات اب بھی آپ کی حکومت ہے, کیا تھر میں لوگ مر رہے ہیں نہیں مر رہے, کراچی میں کیا تھوڑی سی بارش سے وہاں پہ دریائے سندھ کا ماحول نہیں بن جاتا. تو دیکھیں یہ ایشوز جو ہیں یہ نیشنل ایشوز ہیں, اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی. لیکن جہاں تک پانامے کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم کیس ہے. جی شازیہ مری صاحبہ. جی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں ہی سمجھتا ہوں. جی علی محمد خان صاحب آپ کمپلیٹ کیجیے, آتی ہوں میں شازیہ مری صاحب آپ کی طرف. ٹھیک ہے, بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں اس بات پہ, اس نوٹ پہ ختم کروں گا کہ پاناما کا جو کیس ہے وہ اتنا اہم ہے پاکستان کے لیے کہ اگر اس کا ایک ریزلٹ نکلتا ہے, ایسا ریزلٹ جس سے عوام کو یہ اعتماد قائم ہو
کہ اس ملک میں کمزور کے ساتھ تو احتساب ہوتا ہے، طاقتور کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ ملک پہ عدل پہ چل نکلے گا. آپ سے بالکل میں کامنٹ لوں گی، لیکن صاحب آپ پر یہ بھی تنقید کر دی کہ شاید پیپلز پارٹی یہ کرپشن کا موٹو لے کر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کرپشن کے الزامات آپ پر بھی لگتے رہے ہیں، اسی لیے اب آپ کو دوسری طرف جانا پڑے گا. جی عائشہ، علی محمد صاحب میرے کولیگ ہیں اور اپوزیشن کا حصہ ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ میں اس چیز میں الجھنا نہیں چاہتی کہ کون کیا کس طرح کی کارکردگی کر رہا ہے. لیکن جہاں تک پینما کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں فوکس اس لیے رہنا ہے کیونکہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ایک ایسا انٹرنیشنل جو تمام معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ کسی سیاسی جماعت نے پیدا نہیں کیا، یہ انٹرنیشنل سطح کا معاملہ ہے. اگر اس میں اس قوم کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ انصاف ہوتے دیکھے اور احتساب کا عمل یقینی ہوتے دیکھے تو میرا خیال ہے اس سے بہترین موقع ہمیں نہ ملا ہے نہ ملے گا. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس میں کیا رول ہے، پیپلز پارٹی ڈے ون سے میکینزم کی بات کی ہے، ڈے ون سے لیجسلیشن کی بات کی ہے. اگر پھر بھی پی ٹی آئی کورٹ چلی گئی تو ہم نے اس کو ویلکم کیا اور ہم نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا فیصلہ آئے گا. اب روز کی بنیادوں پر اگر دو جماعتیں اس طرح لڑیں گی تو میرا خیال ہے کہ پینما کا ایشو جس طرح کل کسی نے کہا تھا رول جائے گا. ہمیں اس کو رولانا نہیں ہے، ہمیں اس سے وہ نتیجہ لینا ہے جس کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے جی ادریس بختیار صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جا کے اپنا ریلیز نکال رہی ہے اور وہاں کیمپین چلا رہی ہے، لیکن وہ صوبہ جہاں یہ واحد صوبہ جس میں یہ باقی رہی ہے وہاں کیا صورتحال ہے. یہاں بیڈ گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی اور اس بات کے خاصے خطرات موجود ہیں کہ اس مرتبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو خاصی مشکلات کا سامنا پڑے گا. کراچی شہر میں 2013 میں بھی لوگوں کو ہوئے تھے اور وہم ہوئے تھے اور کچھ فہمیاں ہوئی تھی. ادریس بختیار صاحب آپ کو پتہ ہے 10 جماعتی اتحاد بنا تھا اور منہ کی کھانی پڑی تھی اس اتحاد کو. نہیں میں آپ تو لکھتے ہیں، آپ نے 2013 میں بھی دیکھا تھا. 2013 میں نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل خوش فہمیاں بھی ان کی بہن بھی ہوئی تھی، لیکن لکیلی پیپلز پارٹی وہاں پر الیکشن جو ہے وہ جیت گئی تھی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. مجھے وائنڈ اپ ختم نہیں کر سکے ٹھیک ہے بہت مجھے وائنڈ اپ کرنا. علی محمد خان صاحب، شاہزہ مری صاحبہ، صدیق الفاروق صاحب، ادریس بختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل ایک بولڈ سٹیپ پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب سے کرنے کا آغاز اپنی جو تحریک ہے اس کو، لیکن بالکل صحیح نقطہ ادریس بختیار صاحب کا بھی کہ شاید اگر آپ کسی نئی جگہ پر جا کر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے تو پچھلی جو مثال ہے اس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو سندھ کی کیا صورتحال ہے ذرا اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے پیپلز پارٹی کو، اور وہاں پر اچھی مثال قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دوسری اگر کسی نئی جگہ پر جہاں پر وہ نہیں موجود ہیں وہاں پر ان کو موقع ملے آنے کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہو گیا اگلے ہفتے. بہت